बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि हम अपने घरों में सुकून से सहरी करते हैं और सुकून से रोज़ा अफ्तार करते हैं और सुकून के साथ नमाज तरावी अदा कर रहे हैं। हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने ये सोचने की जहमत की है कि रमज़ान की इन घड़ियों में गजा के बच्चों का क्या हाल है? गजा के मुसलमानों पर क्या बीत रही है? गजा के लोग रमज़ान कैसे गुजार रहे हैं? क्या इन पर गोलियों की बौछार रोक दी गई है या वो उसी गोलियों की गूंज में रोज़े रखे हुए हैं, या फिर उन्हें खाने के लिए कुछ मिल भी रहा है या नहीं? वो रमज़ान कैसे गुजार रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको गजा के मुसलमानों की हालत से आगाह करने जा रहे हैं कि गजा के बच्चों पर क्या बीत रहा है, गजा के मुसलमानों का रमज़ान के बारे में क्या कहना है और ये लोग रमज़ान कैसे गुजार रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आया माह रमज़ान में गजा में जंग बंदी हो पाएगी या नहीं और गजा के मौजूदा हालात क्या हैं। हर मुसलमान को चाहिए कि इस वीडियो को ज़रूर देखे और अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों बहनों और बच्चों के दर्द को महसूस करे और उनकी इस हालत ज़ार के लिए हर फोरम पर अपनी आवाज़ बुलंद करे, ताकि इसराइल इस जंग को बंद करने पर मजबूर हो जाए जो उसने गजा पर मुसल्लत की हुई है। दोस्तों, अपनी बात का आगाज़ गजा के बेघर भाइयों और बहनों बच्चों के रोदाद से करते हैं। दिल के कानों से इन खवातीन और मर्दों की रोदाद को सुनिएगा। दोस्तों, गजा की रिहायशी 6 बच्चियों की माँ की ज़बानी उसकी रोदाद मुलाहिजा फरमाएं कि गजा के रमज़ान में हालत कैसी है। दोस्तों, जब इस माँ से जिसका नाम सहाम है सवाल पूछा गया कि आप इस साल रमज़ान की तैयारी कैसे कर रही हैं, तो तकरीबन 1 मिनट की खामोशी के बाद उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया कि काश इस साल गजा में रमज़ान ना आता। सहाम ने कुछ देर सांस रोकी और गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा कि रमज़ान कैसे आ सकता है जब हम इस हालत में हैं और हम खा पी भी नहीं सकते। सहाम की 2 बच्चियां जहनी आर्जे का शिकार हैं। उन्होंने अपनी इन 2 बच्चियों को उदास नजरों से देखा और फिर उदास लहजे में कहा, जो कुछ हो रहा है उनके लिए इन बच्चियों को कसूरवार नहीं करार दिया जा सकता। उन्हें जंग या दीगर हालात के बारे में कुछ पता नहीं, उन्हें बस खाने पीने की चीज़ों से गर्ज है। दोस्तों, हमने बताया कि उनके पास इतनी रकम नहीं कि वो अपनी बेटियों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सकें। रमज़ान सप्लाई तो अहले गजा वालों का मुतालबा ज़रूर हो सकता है, मगर सहाम का कहना है कि उनके पास तो अपनी बच्चियों के लिए एक टमाटर तक खरीदने के वसाइल नहीं। दोस्तों, ज़रा गौर फरमाएं और सोचें कि गजा के बच्चे और गजा के मुसलमान इन हालात में रमज़ान कैसे गुजारेंगे। अब आपको बताते चलें कि सिर्फ सहाम ही नहीं बल्कि सहाम की तरह रफ़ा के दिगर बेघर अफराद भी रमज़ान से कबल अजीब कशमकश से दो चार हैं। अबू शदी अल-अशर 10 अफराद के ख़ानदान के वाहिद कफ़ील हैं और रफ़ा में एक सादा सफ़े में अपने घर वालों के साथ रहते हैं और उनका गुजर बसर डब्बे वाले खानों पर है जो अतिया किए जाते हैं। जंग शुरू होने के चंद दिन बाद अबू शदी अपनी अहले खाना के साथ गजा के मुख्तलिफ मकामात की तरफ नकल मकानी कर गए और रफ़ा अब तक उनकी तीसरी मंजिल है। उनका कहना है कि जंगी सूरत हाल की वजह से इस साल रमज़ान अल मुबारक की रवायती तैयारियां नहीं कर पा रहे। उन्होंने बताया कि हमारे पास रमज़ान के लिए हर चीज़ की कमी है और हमने सिर्फ सब्र के साथ मुकद्दस महीने का इस्तकबाल किया है। दोस्तों, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एहतमाम के साथ रमज़ान की तैयारियां की हैं और रमज़ान का इस्तकबाल किया है, लेकिन इस साल गजा के लोगों की अक्सरियत के लिए रमज़ान का इस्तकबाल रवायती खुशियों और इस माह के शयान शान तैयारियों के बगैर ही गुजरेगा। इस बार गजा में अफ्तारियों पर दस्तरखान गजा के मारूफ खानों और मिठाइयों से नहीं सजाए गए और बहुत से खानदानों के लिए ये दस्तरखान अधूरे भी रहेंगे। इन खानदानों के बहुत से अफराद गजा में जारी जंग में मारे गए और इनमें से कुछ नकल मकानी के दौरान अपने प्यारों से बिछड़ गए। दोस्तों, इन्हीं खस्ता हाल खैमों में मौजूद 37 साला हिनाल मसरी का कहना है कि मेरी बेटियां रमज़ान की सजावट खरीदने के लिए एहतियात से पैसे बचाया करती थीं और हर साल रमज़ान की नई लालटेनों का इंतखाब किया करती थीं, लेकिन अब रोशनियां तो दूर, जिंदगियों में ही अंधेरा छा गया है। उसी तरह
نال مصری کا یہ بھی کہنا ہے کہ مجھے پنیر، جام، پھلیاں اور انڈوں کا کھانا تیار کرنا بہت پسند تھا تاکہ پورے رمضان میں اپنے اہل خانہ کو سیر و افطار کروا سکوں اور پھر افطار کے لیے کچھ لذیذ بھی بنا سکوں۔ لیکن اب برفا میں ہر جانب موت رقص کر رہی ہے، لذیذ پکوان تو دور کی بات، کھانے کی روٹی بھی میسر نہیں۔ روزہ ہی روزہ ہے، کیونکہ مقامی صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ بھوک سے اب تک 20 اموات ریکارڈ ہو چکی ہیں، لیکن بنیادی اشیاء کی فراہمی اب بھی کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اکیلی نہیں ہوں جو رمضان المبارک میں اپنے رسم و رواج کو برقرار رکھنے کی خواہش رکھتی ہوں۔ میں اور میرے پڑوسی اپنی گلیوں کو روشنیوں اور لالٹینوں سے سجایا کرتے تھے، لیکن اب ہمارے پاس سب کچھ تاریک ہے۔ ہنا المصری نے کہا کہ سڑکوں پر اسرائیلی بمباری کے زخم موجود ہیں اور کمیونٹی سوگ میں ہے۔ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوجی حملوں کے امکانات سے گہری تشویش میں مبتلا ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے اپنی قسمت کا انتظار کر رہے ہیں۔ سب سے مشکل بات یہ ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں کہ کب تک ایسا رہے گا۔ دوستو، ہنا نے اپنی یادیں بتاتے ہوئے کہا کہ وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد خان یونس میں اپنے باغ میں درختوں اور گلابوں کو پانی دیا کرتی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنے باغ میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اللہ سے دعا کرنے میں سکون ملتا تھا۔ اب میرا باغ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے، مکان مٹی کا ڈھیر ہے اور گلاب کی جگہ راکھ ہے۔ دوستو، افسوس تو یہ ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہو جانے کے باوجود بھی اسرائیل نے جنگی سرگرمیاں نہیں روکیں۔ حالانکہ اسرائیل سے ہر جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ کم از کم رمضان میں جنگ بندی کر دے، لیکن اسرائیل کی جانب سے کوئی مثبت رد عمل نہیں آیا۔ دوستو، 53 برس کے الشکر نے گزشتہ سالوں کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ ہم سجاوٹ کرتے اور جشن مناتے تھے، لیکن اس سال ایسا ممکن نہیں رہا۔ اس سال رمضان کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے اور تاجروں کے پاس ڈبوں میں بند سامان کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر سب کچھ دستیاب بھی ہوتا تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ کچھ خرید سکتے۔ ایسے حالات میں غزہ کے بچے اور بڑے رمضان کیسے گزاریں گے، کیا آپ نے سوچا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ کیسی قسم پرسی کی حالت ہے ان لوگوں سے، ان کے گھر چھوٹ گئے۔ یہ لوگ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں اور ان کی اب حالات یہ ہیں کہ اپنے پاس کچھ بھی موجود نہیں، بلکہ مکمل طور پر مجبور ہیں اور دوسروں کے ہاتھوں کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ان کی مدد کر دے۔ اگر کسی ادارے نے یا کسی شخص نے کچھ دے دیا تو دے دیا، ورنہ یہ لوگ اللہ کے آسرے پر صبر کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسرائیل کو اور ان کی مدد کرنے والوں کو تباہ و برباد فرمائے کہ جنہوں نے ظلم و تشدد کا بازار غضب کرما رکھا ہے اور غزہ پر جنگ مسلط کی ہوئی ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی وہ جنگ بندی کے لیے تیار نہیں۔ دوستو، الشکر اور رفح کے دیگر بے گھر افراد کو یہ امید تھی کہ ماہ سیام کا چاند اس وقت تک طلوع نہیں ہوگا جب تک کسی عارضی جنگ بندی کا اعلان نہ ہو جائے، کیونکہ ممکنہ جنگ بندی کی خبریں گزشتہ چند دنوں سے گردش کر رہی تھیں۔ قطر جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دوستو رمضان شروع ہو چکا ہے اور جنگ بندی کا نہ کوئی معاہدہ ہو سکا اور نہ ہی اسرائیل نے ابھی تک اپنی جنگی سرگرمیوں کو روکا۔ حالانکہ رمضان کے مہینے میں غزہ کے بے گھر افراد کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہو سکتی تھی کہ جنگ بندی کا اعلان ہو جائے اور انہیں اپنے گھر واپسی کی اجازت مل جائے تاکہ وہ رمضان کا مہینہ کم از کم سکون سے اپنے گھروں میں بسر کر سکیں۔ دوستو، ذرا غزہ میں اپنے گھر سے تقریباً 7 بار بے گھر ہونے والے 7 بہنوں کا حال سنیں۔ ان 7 بہنوں کے 60 برس کے والد حیات بکر کا کہنا ہے کہ ان دنوں ان کی واحد امید یہ ہے کہ وہ صبح اٹھ کر پہلی خبر یہ سنیں کہ جنگ بندی کا اطلاق ہو چکا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ رمضان کے لیے ایمان اور دعا کے علاوہ کوئی اجزا موجود نہیں۔ اب ہم کسی بھی طرح سے مقدس مہینے کی تیاری نہیں کر سکتے۔ حیات کے مطابق اس وقت غزہ میں صرف ڈبوں میں بند کھانے ہی دستیاب ہیں اور ہم مکمل طور پر دوسروں کے رحم و کرم پر ہیں۔ دوستو، اس 60 سالہ بزرگ نے درد بھرے لہجے میں یہ سوال کیا کہ ہم کس طرح روزہ رکھ سکتے ہیں یا سحری کر سکتے ہیں؟ کیا رمضان میں ڈبہ بند چیزیں ہماری طاقت بن سکتی ہیں؟
مجھے نہیں معلوم کہ ہم رمضان میں کیسے اس صورتحال کے عادی ہو سکتے ہیں۔ اس وقت غزہ کی صورتحال بہت ہی کربناک ہے، کیونکہ کوئی بھی پیش آنے والے حالات سے آگاہ نہیں۔ اکثر لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور جو غزہ میں موجود ہیں وہ بھی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں۔ کوئی بھی اپنی زندگی کے بارے میں کوئی منصوبہ بندی نہیں کر پا رہا، کیونکہ جنگ کی وجہ سے حالات غیر یقینی ہیں اور اکثر خاندان اپنے پیاروں کی جدائی میں غمگین ہیں۔ غزہ کے شیخ حمدان بتاتے ہیں کہ اس سال ان کے لیے سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ رمضان ان کے خاندان کے کچھ افراد کی عدم موجودگی کی وجہ سے نامکمل رہے گا، جو جنگ کے حالات کی وجہ سے الگ ہو گئے تھے۔ میرے والد اور والدہ ابھی بھی شمال میں ہیں اور یہ پہلا موقع ہے کہ میں رمضان کے دوران ایک ہی میز پر ان کے ساتھ نہیں مل سکوں گا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سال ان کے لیے رمضان کا ماحول بے حد مشکل ہے، کیونکہ اس پٹی میں نایاب ہو جانے والی اشیاء خورد و نوش کی قیمتی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ان کے مطابق ہم اسرائیلیوں اور یہاں کے تاجروں کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں۔ جب میں بازار جاتا ہوں تو بغیر کچھ خریدے صرف چیزوں کو دیکھتا اس سال رمضان کی کوئی تیاری ممکن نہیں، اس لیے سب اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ دوستو، افسوس کی بات یہ ہے کہ ماہ سیام میں بھی اسرائیل کی جانب سے مسلسل بمباری اور فائرنگ جاری ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی رہنماؤں کی جانب سے رمضان المبارک میں جنگ بندی کے مطالبے کے باوجود اب تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی اور پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 72 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں رمضان سے پہلے جنگ بندی کے لیے کوششیں کرنے والے ممالک قطر، مصر، امریکہ جنگ بندی کروانے میں ناکام رہے۔ البتہ یہ کوشش ابھی بھی جاری ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ان ممالک کی جانب سے رمضان کے پہلے نصف میں جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر سفارتی دباؤ بھی ڈالا جائے گا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق رمضان کے باوجود یروشلم میں اسرائیلی فوج نے 9 عمر لڑکے سمیت 3 فلسطینی شہریوں کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ دوسری جانب جنین پناہ گزین کی کیمپ کے قریب حماس اور اسرائیل فوجیوں کے درمیان شدید فائرنگ کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 7 اکتوبر سے ابھی تک غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 3184 فلسطینی شہید اور 7289 زخمی ہو چکے ہیں۔ حماس کے 7 اکتوبر کے حملے میں اسرائیل میں مرنے والوں کی تعداد 139 ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ رفح میں زمینی آپریشن سے حماس کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ رفح میں غزہ کے مہاجرین موجود ہیں جو بے گھر ہو کر بے سر و سامانی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں، اور اسرائیل اب ان مسلمانوں کو یہاں بھی چین سے نہیں چھوڑنے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ ان حالات کے باوجود انسانی حقوق کے دعویٰ دار خاموش ہیں اور کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ دوستو، یاد رکھیں، موجودہ حالات اسی طرح رہے تو قہر زدگی، بھوک و بیماری سے 2-4 فلسطینی اسرائیل جنگ کے ماحول میں روزے رکھیں گے۔ اور آپ کو یاد کراتے چلیں کہ اسرائیل حماس جنگ 6 ماہ میں داخل ہو چکی ہے، لیکن اسرائیل کے مظالم مسلسل جاری ہیں۔ دوستو، جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات کی موجودہ صورتحال یہ ہے۔ اس کے بارے میں ذرا یہ بتاتے جائیں کہ حزب اللہ کے سربراہ کی حماس اہم رکن سے ملاقات ہوئی۔ اس قبل 12 مارچ کو حزب اللہ نے کہا تھا کہ اس کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے حماس کے سیاسی بیورو کے ایک اہم رکن خلیل الحیہ سے ملاقات کی تھی۔ حزب اللہ نے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے غزہ میں جنگ بندی کے مذاکرات کے ساتھ ساتھ حماس کی جنگی کوششوں کی حمایت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ حزب اللہ نے بارہا کہا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کے ساتھ ہی اسرائیل پر اپنے حملے روکیں گے، لیکن اسرائیلی وزیر دفاع یوو گیلن نے کہا کہ اگر غزہ میں جنگ بندی ہوتی ہے تب بھی لبنان سے حزب اللہ کو ہٹانے کا اسرائیل کا مقصد برقرار رہے گا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اکتوبر 2023 میں اسرائیل اور حماس کی جنگ کے آغاز کے بعد سے لبنان میں کم از کم 317 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر حزب اللہ کے جنگجو ہیں، بلکہ 54 عام شہری ہیں۔ دوستو، 12 مارچ کو قطر نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اسرائیل اور حماس غزہ میں جنگ روکنے اور یرغمالیوں کو آزاد کرنے کے معاہدے کے قریب نہیں۔ قطر نے خبردار کیا کہ صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا کہ ہم کسی معاہدے کے قریب نہیں ہیں۔ دونوں فریقین کے درمیان
اب تک کسی بات پر اتفاق نہیں ہو سکا جو معاہدے پر عمل درآمد موجودہ اختلاف کو دور کر سکے۔ دوستو، اس تذکرے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم جنگ بندی کے کوئی واضح آثار دکھائی نہیں دے رہے اور غزہ کے مظلوم بچوں اور مظلوم مسلمانوں کے رمضان اسی جنگی حالت میں گزارنا پڑے گا۔ حالانکہ رمضان مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس مہینہ ہے جس میں ہر مسلمان اپنا گھر سجاتا ہے۔ رمضان کے لیے خصوصی پکوانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، رزق میں کشادگی، گھروں میں تلاوت، مساجد میں تراویح کی پرسوز صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ ہر خاندان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے ساتھ سحر و افطار کی پر رونق محافل سجائے۔ لیکن دنیا کا ایک ایسا حصہ فلسطین بھی ہے جہاں قرآن کی تلاوت کے لیے کوئی گھر رہا نہ ہی تراویح کی محافل سجانے کے لیے مساجد باقی رہی، نہ ہی خاندان باقی رہے اور نہ ہی سحر و افطار کی پر رونق محافل سجانے والے یار دوست اور رشتہ دار باقی رہے۔ اسرائیلی لوگوں نے گنوں کی گنگرج، گولہ باری اور فائرنگ کے خوف کے باوجود فلسطینیوں نے رمضان المبارک کی آمد کی خوشی منانے کی کوشش تو کی، لیکن ہر چہرہ درد اور کرب سے دوچار، ہر آنکھ اشک بار ہے۔ گزشتہ رمضان کی خوشیاں سمیٹنے والا ہر ایک خاندان اپنے پیاروں کو اسرائیلی بمباری میں کھو چکا ہے۔ غزہ کے دیر البلا مارکیٹ میں 38 سالہ عطیہ عرب نے اپنے بازار کے اثرات پر رمضان کی کچھ سجاوٹ کر رکھی تھی اور وہ تہوار کی دھنیں بھی بجا رہے تھے اور قسم پرسی کے باوجود گاہکوں کو راغب کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ عطیہ العرب شمالی غزہ کے شیخ ردوان سے اپنے خاندان کے 11 افراد کے ساتھ بے گھر کر دیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال کا رمضان بالکل مختلف ہے، بمبوں اور ایمبولینسوں کا مسلسل شور ہے اور ہم نے پہلا روزہ اسی اذیت ناک شور اور کرب میں گزارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج زیادہ تر لوگ عارضی خیموں اور گلیوں میں سڑک پر بسیرا کر رہے ہیں، ان سے اپنے اپنے خوشحال گھرانے کھو دیے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنا پہلا روزہ بھی عارضی پناہ گاہوں میں گزارا ہے۔ دوستو، ایک معروف اخبار نے لکھا ہے کہ 45 سالہ جابر مشتاق غزہ شہر کا ایک مشہور مٹھائی ساز ہوا کرتا تھا۔ ابو اپنا سامان گلیوں میں بیچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غزہ میں میری مٹھائی کی دکان ہر سال رمضان میں گاہکوں کے ساتھ بھری ہوئی ہوا کرتی تھی، لیکن اب سب بہت مختلف ہے۔ اسرائیلی فوجوں نے میری دکان پر بمباری کر کے اسے تباہ کر دیا، میرے گھر کو برباد کر دیا اور اب میں ایک افسردہ بے گھر شخص ہوں۔ دوستو، یہ ایک کہانی ہے، اسی طرح کے بے شمار کہانیاں ہیں اور بے شمار خاندان برباد کر دیے گئے ہیں، ہزاروں اور خاندان اجڑ گئے ہیں، لوگوں کے گھر کاروبار سب ختم ہو گئے ہیں اور ہمارے لیے مسلمان بہن بھائی اور ان کے بچے اس وقت قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ وہی ان کا پرسانِ حال نہیں اور باقی مہینے تو مسلمان جیسے تیسے بسر کر لیتا ہے، لیکن ان بیچاروں پر رمضان کا مہینہ بھی اسی قسم پرسی کی حالت میں آیا۔ دوستو، ہزاروں خاندان اسرائیلی فوجیوں کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں اور بے گھر ہو رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یروشلم کے پرانے شہر کی تنگ گلیوں کے ارد گرد ہزاروں پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ یہاں اسلام کی مقدس ترین مقامات میں سے ایک مسجد اقصیٰ کے احاطے میں روزانہ ہزاروں نمازیوں کی آمد ہوگی۔ یہ علاقہ یہودیوں کی طرف سے بھی سب سے مقدس مقام سمجھا جاتا ہے، جو اسے ٹیمپل ماؤنٹ کے نام سے پکارتے ہیں۔ واضح رہے کہ غزہ میں اسرائیل کی مسلسل بمباری اور حملوں نے دنیا بھر کی تشویش میں اضافہ کیا ہے، کیونکہ فلسطین میں قید کے بڑھتے ہوئے خطرے سے شہادتوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کا خطرہ ہے، جو پہلے ہی 31,000 سے تجاوز کر چکی ہیں۔ دوستو، فلسطین اور خاص طور پر غزہ کے حالات جان کر دل خون کے آنسو روتا ہے اور دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے اور اسرائیل کو تباہ و برباد کرے تاکہ فلسطین کے مسلمان چین سے زندگی بسر کر سکیں۔ لیکن دوستو، یاد رکھیں، دعاؤں کے علاوہ بھی مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ ممکنہ طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی آواز اٹھائیں اور اپنی استطاعت کے مطابق جو مدد ہو سکتی ہے اس کے لیے ہر دم تیار رہیں، اور خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں جو مدد ہم سے ہو سکے وہ لازمی کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے درد میں شریک ہوں
کیونکہ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ مومنوں کی مثال تو ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں بہنوں کی اور بیٹیوں کے درد کو محسوس کریں، کیونکہ پوری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، اور اس وقت فلسطین کے مسلمان مصیبت میں ہیں۔ اس لیے پوری امت کا فرض بنتا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے کوشش کریں، جیسے بھی ممکن ہو ان کی مدد کریں اور ان کے لیے دعاؤں کا خاص اہتمام کریں۔ ارے مسلمانوں، ہم تو ایک دوسرے کے محافظ ہوئے نگہبان تھے۔ وہ وقت یاد کریں جب محمد بن قاسم محمد کی ایک بیٹی کی آواز پر سندھ آیا تھا، لیکن افسوس کہ ہم کو کیا ہو گیا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم میں کہیں تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور سارا جسم بے چین رہتا ہے، بلکہ جسم کے بعض دوسرے حصے اس تکلیف والے حصے کو آرام پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن یہ جو بھی ابھی حالات میں نے بیان کیے ہیں، مسلمان ممالک اور امت مسلمہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں، یہ سب ہم بخوبی جانتے ہیں۔ کاش کہ مسلمان بھی اپنے مسلمان بھائی کے لیے ایسا ہو جائے، دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف سے ہم بھی بے چین ہو کر ان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج جو حالات دنیا میں ہیں وہ نہ ہوتے آج کے مسلمانوں میں اتحاد نہیں رہا، ورنہ آج بھی مسلمان ممالک اگر اکٹھے ہو جائیں تو کسی کی کیا مجال کہ وہ مسلمانوں کو میلی آنکھ سے دیکھ سکیں۔ لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے اپنا مقام خود ہی کھو دیا، کیونکہ مسلمان اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مغرب اور غیر مسلم کی تقلید میں مصروف ہیں۔ اسی وجہ سے آج مسلمان زوال کا شکار ہیں۔ دوستو، آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کسی کی تکلیف دور کرنے کا ثواب کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا کہ جدھر جاتا تھا نکل جاتا۔ جانتے ہو کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس نے اس دنیا میں ایک درخت راستے سے اس لیے کاٹ دیا تھا کہ مسلمانوں کو راہ پر چلتے میں تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جب تک تم اپنے بھائی کی مدد میں رہو گے اللہ تمہاری مدد میں رہے گا۔ ان فضائل کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ ہم فلسطینی مسلمانوں کی تکلیف کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، چاہے کردار کسی بھی صورت میں ہو، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد کریں۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی ہمدردی اور غمگساری کرنے والے بن جائیں۔ یاد رکھیں، مسلمانوں کے دل خوش کرنے کے بھی عجیب برکتیں ہیں، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور توحید بیان کرتا ہے۔ جب وہ بندہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے، کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے، میں وہ خوشی ہوں جسے تو نے فلاں مسلمان کے دل میں داخل کیا تھا۔ اب میں تیری وحشت میں تیرا مؤنث ہوں گا اور سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رکھوں گا، اور اسے قیامت میں تیرے پاس آؤں گا اور تیرے لیے تیرے رب کی بارگاہ میں سفارش کروں گا، تجھے جنت میں تیرا ٹھکانہ دکھاؤں گا۔ دوستو، یہاں ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہم فلسطین کے مسلمان کی کیسے مدد کریں تاکہ ان کے دل خوش ہو جائیں۔ اس وقت فلسطین کے مسلمان امت مسلمہ کی مدد کے منتظر ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے حالات سے واقف ہی نہیں اور نہ ہی ان کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ آئیے مل کر اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ان کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں جانب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو فلسطینیوں کا حامی و مددگار، محافظ اور وکیل بن جا، اور ان کا جو بھی مظلوم فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہیں، اے اللہ، ہم رمضان کی بابرکت مہینے کے طفیل تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہی اسرائیل کے تسلم سے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی جان چھڑا دے۔ اے اللہ، اگر اسرائیل کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں تباہ و برباد فرما اور فلسطین کے مسلمانوں کو اسرائیل پر غلبہ عطا فرما تاکہ مسجد اقصیٰ ان کے چنگل سے آزاد ہو جائے۔ اے اللہ، تو قادر ہے، طاقت والا ہے، تو اسرائیل کو اس کے ناپاک عزائم اور منصوبوں میں ناکام فرما۔
اے اللہ، ہم پناہ مانگتے ہیں کہ وہ مظلوم ظالموں کے ہاتھوں میں قتل نہ ہوں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آپ نے کمنٹ میں ایک بار آمین ضرور تحریر کرنا ہے۔ کسی ایک کی آمین کو شرف قبولیت عطا ہو گیا تو انشاءاللہ فلسطین کے دن اللہ کے حکم سے پھر جائیں گے۔ دوستو یاد رکھیں، رمضان المبارک صبر و شکر، زہد و تقوی اور غم و خواری کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی غم خواری کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم سحری اور افطاری کے اوقات میں ان مظلوموں اور مصیبت زدہ مسلمانوں کے لیے دعا ضرور کریں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم مسلمان کس قدر بے حس ہو چکے ہیں کہ رمضان جیسے مہینے میں بھی ہم اپنے مصیبت زدہ بھائیوں اور بہنوں کے غم خواری نہیں کر رہے، اور نہ ہی ان کی مدد کر رہے ہیں، اور نہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ غزہ کی موجودہ صورتحال انتہائی بھیانک اور دل ہلا دینے والی ہے۔ 1/4 یا باری فاقہ کشی سے مر رہی ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ غزہ میں تقریباً 6 لاکھ شہری شدید بھوک سے نبرد ازماں ہیں۔ اس وقت فائر بندی اور غزہ کی پٹی کو انسانی امداد کی ترسیل میں اضافہ لازم و ملزوم ہے۔ دوستو، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فلسطین کے لوگ خوف کے عالم میں جی رہے ہیں اور بمباری بلا تعطل جاری ہے۔ ایسے میں خود ہی سوچیں کہ غزہ کے بچے رمضان کیسے گزاریں گے۔ دوستو، خود ہی تصور کر لیں کہ گولیوں کی گونج میں کون شخص ہے جو سحری یا افطاری سکون سے کر سکے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ وہ جنگ کی حالت میں ہیں اور ان کے پاس نہ کچھ کھانے کو ہے اور نہ پینے کو۔ ایسے میں یہ بیچارے رمضان کیسے گزاریں گے؟ دوستو، یہاں آپ کو غزہ کے موجودہ حالات سے آگاہ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایسے میں کیا کرنا چاہیے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ غزہ کے حالات بد سے بدتر ہو جا رہے ہیں۔ نہتے فلسطینی شہری اور بالخصوص معصوم بچے بچیوں کے قتل عام کی ویڈیوز سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھنے کو ملتی ہیں، جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غزہ کی پٹی میں خوفناک انسانی المیہ رونما ہو رہا ہے۔ ہمارا تباہ حال اور مواصلاتی نظام معطل بے گناہ کو ذہن کیمپوں سے ہسپتالوں اور سکولوں کو میزائلوں سے نشانہ بنتے دیکھ کر انسانیت شرما رہی ہے۔ امریکہ کی حمایت یافتہ اسرائیلی ریاست نے 20 سے 30 لاکھ آبادی والے غزہ کو انسانیت سوز مظالم اور بربریت کا نشانہ بناتے ہوئے ملبے اور راکھ کے ڈھیروں میں بدل دیا ہے۔ حالیہ کشیدگی کو 6 ماہ ہو چکے ہیں۔ ہزاروں خواتین، بچے اور مرد شہید ہو چکے ہیں۔ شہداء اور زخمیوں کی تعداد لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق ہر 10 منٹ میں ایک بچہ شہید کیا جا رہا ہے۔ شہداء میں چند گھنٹوں کی عمر پانے والے عدیج جیسے نومولود بچے بھی شامل ہیں، جن کے پیدائشی سرٹیفکیٹ بننے سے پہلے ہی اموات کے سرٹیفکیٹس بن گئے۔ دوستو، اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے مسمار گھروں کے ملبے پر بیٹھے خاندانوں میں تنہا زندہ بچ جانے والے بچے مظلومیت کی نظیر بنے انسانی حقوق کے علم برداروں کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ پانی، خوراک، بجلی اور گیس کی بندش سے متاثر فلسطینی عوامی جنگ جرائم کی مرتکب سے یونی ریاست کو ظلم و جبر کی کھلی چھٹی ملنے پر اقوام متحدہ جیسے اداروں سے شکوہ کر رہے ہیں اور بیشتر مسلم حکمرانوں کے معنی خیز خاموشی پر دکھی۔ دوستو، رمضان شروع ہو چکا ہے، لیکن اسرائیل کی جنگ جاری ہے اور دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل غزہ کے محصورین اقوام عالم سے سوال کر رہے ہیں، کیا جنگ کے دوران ہسپتالوں، سکولوں اور عوامی پناہ گاہوں کو نشانہ بنانا جنگی جرائم میں نہیں؟ خواتین، بچوں، مریضوں اور نہتے شہریوں کے قتل عام روکنے کے لیے عالمی قوانین موجود نہیں؟ کیا شہریوں کو گھروں سے زبردستی بے دخل کرنا، رہائشی علاقے خالی کروانا اور شہری آبادیوں پر بمباری کرنا دہشت گردی نہیں؟ کیا باقی اقوام اور فلسطینی قوم کے لیے عدل و انصاف کے معیار الگ الگ ہیں؟ لہو لہو غزہ کے شہری دنیا کے مصنفوں سے سوال کرتے ہیں کہ آخر ہمارا جرم کیا ہے جس کی پاداش میں جینے کا حق بھی چھینا جا رہا ہے؟ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ غزہ کی موجودہ صورتحال پر دنیا بھر میں انسانیت کا احترام کرنے والے افراد اور اقوام بے چین ہیں، اور دنیا کے تقریباً سبھی ممالک کے چھوٹے بڑے شہروں میں مختلف جماعتوں، تنظیموں اور سوسائٹیز کے زیر اہتمام لوگوں کی بڑی تعداد
فلسطینی شہریوں سے یکجہتی کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیلی بربریت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم بھی جاری ہے۔ ایسے میں پاکستانی عوام بھی غزہ کے محصورین کے لیے فکر مند ہیں۔ بیت المقدس سے دینی اور روحانی تعلق اس بے چینی میں اضافے کا باعث ہے۔ سوشل میڈیا اور عوامی مقامات پر فلسطین اسرائیل حالیہ کشیدگی پر بحث و مباحث عروج پر ہیں۔ عوام کی بڑی تعداد تاریخی حقائق اور مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے اسباب سے ناواقف بھی ہیں۔ نام شہری آبادیوں پر اسرائیل کی جانب سے وحشیانہ بمباری، خواتین اور بچوں کی اموات سمیت دیگر جنگی جرائم پر شدید عوامی رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ دوستو، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حکومتی پالیسیوں اور موقف سے ہٹ کر دیکھا جائے کہ انسانی رویوں پر بحیثیت انسان ہماری کیا ذمہ داری ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دوستو، انسانیت کے ناطے بلا امتیاز رنگ، نسل، ذات اور مذہب مظلومین سے ہمدردی کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔ وزن انسانیت کے قتل عام اور فلسطینیوں کی نسل کشی پر سب سے پہلا مطالبہ فوری جنگ بندی کا ہونا چاہیے۔ ظلم و بربریت اور انسانیت کی تذلیل کے خلاف آواز بلند کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگرچہ اسلحہ اٹھا کر میدان جنگ میں اترنے کی صلاحیت سے ہم محروم ہیں، لیکن اپنے مرتبے اور اختیار کے مطابق ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے پر قادر ہیں۔ موجودہ حالات میں جو انسان غزہ میں سختی انسانیت کے حالات دیکھ کر خاموش ہیں، وہ منافق کہلانے کے قابل ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت گفتار دی ہے، وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے اور مصنفین اپنی تحریر کے ذریعے کلمی جہاد جاری رکھیں۔ سوشل میڈیا، جو کہ عرص حاضر میں انتہائی مؤثر پلیٹ فارم ہے، اس کو بھرپور انداز میں استعمال کر کے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا جائے اور اسرائیل پر دباؤ بڑھایا جائے کہ وہ مزید مظالم سے باز رہے۔ دوستو، عوامی سطح پر اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی وحی بھی شامل ہے۔ معاشی دباؤ ڈالنے کو بھی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلم حکمرانوں پر واضح موقف اپنانے اور فلسطینیوں کے اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کو مؤثر بنانے کے لیے بھی دباؤ بڑھانا ہوگا۔ ہم کھیل کے میدانوں میں علامتی احتجاج اور مختلف نوعیت کے اجتماعات و تقریبات میں اسرائیلی جارحیت پر کڑی تنقید اور فلسطینیوں سے ہمدردی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور مظلومین غزہ سے ہمدردی کے لیے گھروں، دفاتر اور گاڑیوں پر فلسطینی پرجملہ لہرا کر دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ ظلم اور دہشت گردی پر خاموشی نہیں ہے۔ دوستو، اب تک ہم نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کیا کوشش کی ہے، ہم کوئی بہتر جانتے ہیں۔ ایسے میں آپ نے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں اور مظلوم بچیوں کے لیے اب تک کیا کوشش کی ہے، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ پاک فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد فرمائے اور اسرائیل کو تباہ و برباد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔